अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। पाकिस्तान में तारीखी सैलाब से तबाहकारियां इस कदर बड़े पैमाने पर हुई हैं कि अभी तक मुकम्मल तखमीना नहीं लगाया जा सका है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मौजूदा आदाद-ओ-शुमार सैलाब की तबाही की दुरुस्त अक्कासी नहीं कर रहे। सैलाबी तबाही का डेटा और सैलाब मुतासरीन की तादाद दस्तियाब आदाद-ओ-शुमार से कहीं ज़्यादा है। इन मुतासरीन को फौरी तौर पर मदद की ज़रूरत है। 20,40,000 से ज़ायद घर तबाह या मुतासिर हो चुके हैं, जबकि सैलाब ने 26,000 के करीब स्कूल्स को शदीद नुकसान पहुंचाया है। 5,000 स्कूल्स में सैलाब मुतासरीन को आर्जी तौर पर रखा गया है। इसी के साथ 2,000 के करीब छोटे बड़े अस्पताल तबाह या मुतासिर हुए हैं। 23 लाख से जायद सैलाब मुतासरीन को पीने का साफ पानी दस्तियाब नहीं है और सैलाब ज़दा इलाकों में सेहत का बहुत बड़ा बहरान पैदा होने को है। अक़वाम मुत्तहिदा के कायम मुक़ाम ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर का कहना है कि इदारा 40 लाख अफराद को खुराक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाही का सुनामी सोमालिया या यूक्रेन की जंग से मवाजना किया जा सकता है। 30 अगस्त को इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए $16 करोड़ की अपील की गई थी, जिसकी बदौलत एक माह में $9 करोड़ इकट्ठे हुए, जबकि आज जेनेवा में इमदादी अपील की रकम में 5 गुना इजाफा कर दिया गया और 60 करोड़ से $80 करोड़ इमदाद पर मबनी नज़रसानी शुदा पाकिस्तान फ्लड रिस्पॉन्स प्लान 2022 का इजरा कर दिया गया है। इस अपील से वसूल होने वाली रकम सैलाब मुतासरीन की फौरी और बुनियादी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल होगी। इस मौके पर वज़ीर माहौलियात शेरी रहमान का कहना था कि हमें मुतासरीन सैलाब की बहाली के लिए मजबूत आलमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। सैलाब से सिंध में जो तबाही आई, इसके असरात से अवाम अब तक नहीं निकल सके। सैलाब ने हज़ारों घरों, फसलें, सड़कें रौंद डाली। लगभग 7 लाख घर मुकम्मल, जबकि 11 लाख से जायद मकान जुज़वी तौर पर तबाह हुए। 750 अमवात हुई। इस सिंध हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अभी तक 27 लाख से जायद अफराद आलूदा पानी से होने वाले अमराज का शिकार हो चुके हैं। लाखों अफराद अब भी आर्जी पनागाहों और खैमों में रहने पर मजबूर हैं। मुराद अली शाह के आबाई इलाके सेवन का हाल सबसे बुरा है। यहाँ कैंपों में पनाह लेने वालों को बीमारियों ने आ घेरा है। अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेवन शरीफ के ओपीडी में रोजाना 4,000 और इमरजेंसी में तकरीबन 1,000 मरीज आ रहे हैं। 1,000 मरीजों के लिए सिर्फ 2 डॉक्टर्स इमरजेंसी में तैनात हैं। आपको मजीद दिखाते हैं इख्तियार खोकर की इस खुसूसी रिपोर्ट को। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे। बहुत अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। तफसील से बात होगी एक ब्रेक। शहबाज शरीफ हुकूमत ने नैब कवानीन में तरामीम असेंबली से तो पास करा ली, मगर ऐसा लग रहा है कि हुकूमती इत्तेहाद की अहम शख्सियात से जुड़े नैब केसेस का मुस्तकबिल सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। आज नैब कवानीन में तरमीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने छठी समाअत की। चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस से पूछा कि आपको दलाइल मुकम्मल करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा, जिस पर ख्वाजा हारिस ने बताया कि वो मजीद 2 दिन में दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। ख्वाजा हारिस का कहना था कि गुज़िश्ता समाअत पर विफाक ने जवाब जमा करवाने का कहा था। अभी तक नैब का मौक़िफ़ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं आया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि हमारे पास अभी तक विफाक का जवाब नहीं आया, अटॉर्नी जनरल भी मौजूद नहीं है। नैब ने कहा कि वो अटॉर्नी जनरल के दलाइल को अपनाएंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने ज़बानी कहा था, अभी तहरीरी तौर पर कुछ सामने नहीं आया। चीफ जस्टिस ने ख्वाजा हारिस से मुकालमे में कहा कि अदालत को सिर्फ बुनियादी हुकूक और आईन की खिलाफ वर्जी को देखना है। आपको साबित करना पड़ेगा कि हालिया तरामीम से नैब कानून बेअसर कैसे हुआ। आपको यह भी बताना होगा कि हालिया तरामीम बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम कैसे हैं। आज के दलाइल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान नैब कानून में तरामीम के सख्त मुखालिफ हैं। उनके मुताबिक इस हुकूमत ने कानून में तरामीम करके वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना नामुमकिन बना दिया है। गुज़िश्ता रोज इमरान खान के वकील ने इजाफी दस्तावेज़ात जमा कराई, जिसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। ख्वाजा हारिस के मुताबिक 1 सितंबर से अब तक सैकड़ों रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों से वापस नैब भेजे जा चुके हैं, जबकि तरमीम शुदा कानून का असर तकरीबन 90% ज़ेर इल्तिवा नैब केसेस पर भी पड़ेगा।
پہلے ہی قانون میں اس ترامیم سے وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز، سابق وزرائے اعظم یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف سمیت کئی اہم حکومتی شخصیات فائدہ اٹھا چکی ہیں، جبکہ چیئرمین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری بھی نیب قوانین میں ترامیم کی بنیاد پر کرپشن کیسز خارج کرنے کی درخواست دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 2018 سے 2021 تک نیب مختلف زیر التوا انکوائریز، انویسٹیگیشنز اور ریفرنسز فائل کرنے کے لیے 18 ارب روپے خرچ کر چکا ہے۔ گزشتہ ماہ حکومت کی جانب سے جمع کرائے گئے ابتدائی جواب میں عمران خان کی درخواست خارج کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ نیب قانون میں تمام جو ترامیم ہیں وہ عدالتی فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہیں۔ عمران خان خود اپنی حکومت میں ایسی ترامیم بذریعہ آرڈیننس کرتے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ آج کی اس سماعت کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب حسنات ملک صاحب۔ حسنات صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ حسنات صاحب، چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آج جیسے کہ کہا کہ کیس کی سماعت وہ کل اور پرسوں کے علاوہ اگلے ہفتے بھی کریں گے۔ گویا یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اب اس مقدمے کو جلدی منطقی انجام تک پہنچانا چاہتی ہے۔ جی بالکل، جو آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارک دیے کہ ہم اس کیس کو اس ہفتے میں دو اور سماعتیں کریں گے اور پھر اگلے ہفتے بھی اس کی سماعت کریں گے، تو اس سے واضح ہے کہ وہ کیس اگلے ہفتے غالب امکان ہے کہ حکومت کے وکیل مخدوم علی خان وہ بھی اپنے آرگومنٹ کنکلوڈ کر لیں گے۔ پھر اٹارنی جنرل اشتر الصاف ان کو عدالتی نوٹس پہ ان کو بلایا گیا کہ وہ اسسٹ کریں، تو وہ بھی ایک آدھ دن لگائیں گے۔ تو یہی اسی اکتوبر میں چانسز ہیں کہ جی جو فیصلہ ہے یہ ججمنٹ پروسیڈنگ کنکلوڈ ہو جائے گی، ججمنٹ ریزرو بھی ہو سکتا ہے، اس وقت شارٹ آرڈر بھی دے دیا جا سکتا ہے۔ تو یہی ہے کہ اسی مہینے جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائیں گی، کیونکہ اس سے پہلے خواجہ حارث صاحب نے 5 سماعتوں میں جو ہے وہ اپنے آرگومنٹ دیے ہیں، اور ان کے آرگومنٹ کا مین جو جسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو امینڈمنٹ کی گئی ہیں یہ اسلامک جو ہماری جورسپروڈنس ہے اس کے خلاف بھی ہیں، فنڈامنٹل رائٹ کے بھی خلاف ہیں، کیونکہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے پبلک آفس ہولڈر کا، اور اس ٹرسٹ کے لیے ضروری اکاؤنٹیبلٹی بڑی ضروری ہے پارلیمانی سسٹم میں، اور پارلیمانی سسٹم جو ہے وہ آئین کا سیلینٹ فیچر ہے، یعنی بیسک سٹرکچر میں ایک سیلینٹ ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے اکاؤنٹیبلٹی کیجیے۔ تو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے جو ہے وہ اگر یہ امینڈمنٹ جو کی گئی ہیں اس سے جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ افیکٹ ہوگا۔ باقی جو ججز ہم نے بینچ کی طرف مجھے یہ بتائیے کہ اس کیس میں ایک جانب عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں وہ ہیں خواجہ حارث، جو پاناما کیس میں نواز شریف صاحب کے وکیل رہ چکے ہیں، دوسری طرف وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان ہیں، دونوں ملک کے چوٹی کے وکلا ہیں۔ آپ نے ان کے دلائل سنے اور آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ دیکھیں، جو 184(3) میں پٹیشن ہوتی ہے اس میں دلائل بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن ججز کیا سوچ رہے ہیں، وہ ججز کا جو مائنڈ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں کیا چیز ہے۔ اس وقت جو بینچ ہے، اسپیشل بینچ ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ جو ریمارکس آئے ہیں اس سے واضح ہے کہ جی جو ججز کی اوپینین ڈائیورس ہے، وہاں ایک جو ہے وہ رائے ہر ایک جج کی اپنی ہے۔ جیسے ہم دیکھیں جسٹس سید منصور علی شاہ وہ مینٹینیبلٹی پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ پٹیشن جو عمران خان صاحب نے فائل کی ہے یہ مینٹینیبل بھی ہے، اسی قسم کی جو میٹر ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ہے کہ جی پارلیمنٹ کو اختیار ہے، کل ہم کس طرح پارلیمنٹ کے اختیار کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس جو 184(3) کا سکوپ ہے اس میں ہے کہ جی کوئی چیز فنڈامنٹل رائٹ کے مخالف ہو تو کیسے یہ فنڈامنٹل رائٹ کو اس نے انفرنج کیا ہے ان جو امینڈمنٹ میں، تو ان کا جو مینٹینیبلٹی بھی سوالات ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے جو ریمارکس ہیں ان کو سے واضح ہے کہ ان کو کنسرن ہے کہ جی اس کا جو اطلاق ہے 1985 سے کیسے کر دیا گیا، اور کیا جو ہے وہ ایک جو بینیفیشری ہیں وہ اس طرح کی پارلیمنٹ میں اس طرح کی امینڈمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو ان کا جو ریمارکس اور جو سوالات انہوں نے ڈیورنگ دی ہیئرنگ کیے
اس سے وہ جو عمران خان صاحب کے جو پٹیشن میں نقطے ہیں ان کو وہ انڈورس کر رہے ہیں. آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسناد صاحب، کل عمران خان صاحب کے وکیل خواجہ حارث نے کچھ مزید دستاویزات عدالت میں جمع کرائی گئی. ان کا موقف یہ ہے کہ ترامیم کے 22 سینکڑوں ریفرنسز ہیں جو واپس کر دیے گئے ہیں اور ان تمام ریفرنسز کا دوبارہ جائزہ لیا جائے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام ریفرنسز کا مستقبل سپریم کورٹ کے فیصلے پر منحصر ہے؟ کیا واپس لیے گئے کیسز دوبارہ بھی کھل سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ تو ہے. اس میں جو ہے سپریم کورٹ کا یہ پروسیڈنگ ہے، یہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے. این آر او میں اسی طرح ہوا. این آر او میں جو بینیفیشری تھے، جو کیسز جنہوں نے بینیفٹ لیا تھا، پھر اس کے بعد چیزیں ریورس ہو گئی تھیں. تو یہاں بھی ہو سکتی ہیں. جب پہلی سماعت تھی اس میں خواجہ حارث صاحب نے یہ استدعا کی تھی کہ آپ جو اس کے جو ایفیکٹ ہے جو اس امینڈمنٹ کا، وہ لنک کیا جائے سپریم کورٹ کی اس پروسیڈنگ سے. تاہم بینچ میں وہ اتفاق رائے نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ ہوا گیا کہ وہ سٹے یا انٹرم کوئی آرڈر پاس نہیں ہو سکا. تاہم جو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو رائے ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ہوگی. ان کا ایک سائڈ پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ نیب کی پروسیڈنگ سے ملک کی جو ڈیسیجن میکنگ بڑی افیکٹ ہوئی ہے. انٹرنیشنل فورم پہ نیب کی پروسیڈنگ سے بڑے بڑے ایوارڈ پاکستان کے خلاف آئے ہیں. دوسری طرف وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان امینڈمنٹ سے جو پروسیکیوشن کا جو رائٹ ہے وہ بھی تو کہیں افیکٹ نہیں ہوا. اب کیا وہ کیس ہی پروو کر سکتی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان جو امینڈمنٹ ہوئی ہیں اس سے یہ ہو کہ اب پروسیکیوشن کے پاس جو ہے وہ سکوپ ہی کم ہو، وہ اپنا کیس ہی نہ جو ہے وہ دفاع کر سکیں. تو یہ چیزیں انہوں نے کہا کہ بیلنس کرنا ہے. تو اس وجہ سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں ان کی اوپینین اس میں بہت امپورٹنٹ ہوگی. انہوں نے سب سے پہلے جب پہلی ہیئرنگ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ہنٹ دیا تھا کہ ہم معاملہ دوبارہ پارلیمنٹ میں بھی بھیج سکتے ہیں. پھر انہوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو کہا کہ آپ دوبارہ پارلیمنٹ بجائے اس کے کہ آپ یہاں آتے، آپ پارلیمنٹ میں اس چیز کو ایجیٹیٹ کرتے. وہاں آپ کے پاس فورم تھا، آپ نے کیوں نہیں اس کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا؟ وہاں آپ نے ریزسٹ کیوں نہیں کیا؟ آپ ان امینڈمنٹ کی جو ریزرویشن یہاں ہے وہاں صاحب جیسے کہ وفاقی حکومت کا موقف ہے کہ نیب قانون میں جو ترامیم کی گئی ہیں وہ عدالتی فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہیں، اور عمران خان خود اپنی حکومت میں ایسی ترامیم بذریعہ آرڈیننس کرتے رہے ہیں. آپ نے ذکر کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کہ وہ اس کی قابل سماعت ہونے پر سوال اٹھاتے رہے. تو انہوں نے بھی ریمارکس میں کہا کہ قانون پارلیمنٹ سے منظور کیا گیا ہے جس کا احترام ضروری ہے. آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، اسی وجہ سے وہ جو پارلیمنٹ کی طرف سے ایک ٹریکوٹمی آف پاور کی بات ہے اور پارلیمنٹ سے ایک لیجسلیشن ہے، تو اس میں سپریم کورٹ بڑی احتیاط کرتی ہے کہ کوئی قانون ہے اس کو اگر سٹرائک ڈاؤن کرنا ہے تو بڑے کوئی سارے ریزن ہوں. اور پھر یہ ہے کہ یہ 27 تقریباً نئی شکیں ہیں اور جو چیلنج کیے گئے ہیں، تو اس میں بھی میجارٹی جو ہے وہ تو عمران خان صاحب نے چیلنج بھی نہیں. جس طرح بیل کی پروویژن دی گئی، اس کے علاوہ چلان جو ہے وہ جو ریمانڈ ہے اس کا ٹائم تھوڑا دیا گیا. وہ ساری جو اس میں 2-3 امپورٹنٹ جو سیکشن ہیں جن میں امینڈمنٹ جس پہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ معاملہ جائے. زیادہ تر جو امینڈمنٹ ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے جو ہے وہ ان کو مد نظر رکھ کے کی گئی ہیں. تاہم جو پارلیمنٹ کا رول ہے جو ایک وہ کیونکہ پارلیمنٹ نے یہ ایکٹ پاس کیا ہے تو اس وجہ سے سپریم کورٹ کو بھی اس میں دیکھ رہی ہے کہ بار بار خواجہ حارث صاحب کو کہ آپ بتائیں کہ یہ بنیادی حقوق سے کیسے آپ کہیں کہ وائلیشن ہے ان امینڈمنٹ سے. تو یہ چیزیں آپ ہمیں بتائیں. لیکن آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ہماری جورسپروڈنس ہے سپریم کورٹ کی اس میں اکاؤنٹیبلٹی پہ بڑا فوکس رہا ہے، تو یہ چیز بھی رکھنی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا حسنات ملک صاحب، سینئر صحافی. آپ نے گفتگو سنی. یہاں پر لیں گے ایک نیوز بریک جس کے دوران آپ ہیڈ لائنز جان سکیں گے، جس کے بعد پروگرام جاری ہے. آئین کے آرٹیکل 62(1)F یعنی سیاست سے تاحیات نااہلی کی مخالفتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے.
सियासतदानों, कानूनदानों, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से आर्टिकल 62(1)(f) को चैलेंज किए जाने के बाद बादिउल नजर में अब सुप्रीम कोर्ट भी ताहयात नाअहली के आर्टिकल की आईन में मौजूदगी पर मुस्तरब है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आर्टिकल 62(1)(f) को काला कानून करार दे दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज तकरीबन 7.5 माह के इल्तिवा के बाद पीटीआई के रहनुमा फैसल वाडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। फैसल वाडा ने जनवरी में इलेक्शन कमीशन से नाअहली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और नाअहली का डिक्लेरेशन बरकरार रखने पर इस साल 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। आज इस केस की मुख्तसर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 62(1)(f) ड्रैकोनियन लॉ है और फैसल वाडा के वकील वसीम सज्जाद से मुकालमे में चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का ताहयात नाअहली का हुक्म कलअदम करार दे भी दे तब भी हकाइक तो वही रहेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने परसों जुमरात 6 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी करते हुए रिमार्क्स दिए कि मौजूदा केस को तफसील के साथ सुनेंगे और मोहतात होकर सुनेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में इस समाअत के बरक्स इस मामले की टाइमिंग बहुत अहम है। दरअसल आर्टिकल 62(1)(f) के खिलाफ एक कानूनी तहरीक चल पड़ी है। शहबाज हुकूमत ने कमर कस ली है कि किसी न किसी तरह नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली से जान छुड़ानी है। सुप्रीम कोर्ट बार आर्टिकल 62(1)(f) की असर-ए-नौ तशरीह चाहती है, जबकि इलेक्शन कमीशन में दायर तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वजीर आजम इमरान खान पर भी आर्टिकल 62(1)(f) की तलवार लटक रही है। इमरान खान पर इल्जाम है कि उन्होंने तोशाखाना के तहाइफ की फरोख्त से हासिल करदा रकम इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में छुपाई और झूठा बयान हल्फी जमा कराया। ताहम इमरान खान का कहना है कि शहबाज हुकूमत उन्हें नाअहल कराने की साजिश कर रही है ताकि बाद में नवाज शरीफ को बुलाया जाए और इलेक्शन लड़ने का मौका फराहम किया जाए। ये भी अहम बात है कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इमरान खान के नाअहली के लिए 3 अगस्त से तोशाखाना रेफरेंस भेज रखा है और इलेक्शन कमीशन 90 दिनों में इस रेफरेंस पर फैसला करने का पाबंद है। गोया तोशाखाना रेफरेंस का फैसला 3 नवंबर से पहले आना आईनी और कानूनी तकाजा है। 2 हफ्ते कबल 19 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस का फैसला महफूज किया था। आखिरी समाअत पर इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए थे कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि अदालतों का इख्तियार है। गोया फैसल वाडा की ताहयात नाअहली हो या इमरान खान के खिलाफ 62(1)(f) का रेफरेंस हो, पीटीआई सादिक और अमीन की शराइत और ताहयात नाअहली की मुखालिफ है। दिलचस्प बात यह भी है कि किसी जमाने में इमरान खान की आर्टिकल 62 और 63 के हवाले से मुख्तलिफ राय थी और नवाज शरीफ की नाअहली के बाद इमरान खान आर्टिकल 62 और 63 के हामी नजर आए थे। बज़ाहिर देखा जाए तो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की कतगन आईन या पार्लियामेंट ने नहीं बल्कि अदालत ने लगाई है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने अप्रैल 2018 में फैसला सुनाया था कि जहां नाअहली की मुद्दत का तयन ना हो वहां नाअहली ताहयात समझी जाती है। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के तहरीर करदा फैसले में करार दिया गया था कि जब तक अदालती डिक्लेरेशन बरकरार रहेगा 62(1)(f) के तहत नाअहली बरकरार रहेगी। यानी बादिउल नजर में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये गुंजाइश रखी थी कि अगर अदालत अपने डिक्लेरेशन पर नजरसानी करे तो नाअहली खत्म भी हो सकती है। इत्तेफाक की बात है कि 3 माह कबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पंजाब में वजारत आला के केस में तहरीरी हुक्म दिया था कि अगर अदालत को लगे कि इससे कहीं गलती हुई है तो वो फैसले पर नजरसानी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के इसी नुक्ते पर आर्टिकल 62(1)(f) के केसेस में फरीकैन को रिलीफ मिलने की तवक्को है, जबकि आज तो चीफ जस्टिस ने आर्टिकल 62(1)(f) को ड्रैकोनियन लॉ करार दे दिया है। चुनाचा अगर ऐसा कोई फैसला आता है तो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इसके अहम बेनिफिशरी होंगे, जबकि ये फैसला तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की मुमकिना नाअहली के खदशे के खिलाफ भी एक ढाल साबित होगा। इस अहम मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर कानून जनाब फरूक नसीम साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने आर्टिकल 62(1)(f) को काला कानून करार दिया है और दिलचस्प बात यह है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की कतगन न तो आइन ने लगाई
نہ پارلیمنٹ نے لگائی، یہ سپریم کورٹ نے کے فیصلے کی وجہ سے لگی. تو اب کیا عدالت اس پر نظر ثانی کرے گی یا پارلیمنٹ کو اس پر مزید کوئی قانون سازی کرنی ہوگی؟ میرے خیال میں اس کا صحیح پرسپیکٹو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو یہ فیصلہ ہے، جس فیصلے نے یہ کہا ہے کہ 62(1)(f) میں اگر کوئی آ جاتا ہے، اس کی زد میں کوئی آ جاتا ہے، تو 62(1)(f) جو ہے وہ تاحیات پابندی پرسکرائب کرتی ہے. یہ ایکچولی بندیال صاحب کا اپنا لکھا ہوا فیصلہ ہے، جو انہوں نے 5 ممبر بینچ میں ایک بینچ بنی تھی جس میں یہ ایشو تھا، اور انہوں نے پھر یہ ڈیسیجن دیا. میرا نہیں خیال کہ بندیال صاحب کا یہ کہنے کا میرے خیال میں نہیں کوئی مقصد کہ ہم اس فیصلے کو ریویو کرنے جا رہے ہیں، بلکہ شاید وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ 62(1)(f) خود جو ہے دراصل ایک ڈرکونین لا ہے، اور دراصل پارلیمان کو 2/3 میجورٹی سے اس کو چینج کر دینا چاہیے یا ریپیل کر دینا چاہیے. تو جو ساری بحث آج میڈیا نے چلائی ہے وہ میرے خیال میں اس کا ڈائریکشن ود ڈیو ریسپیکٹ درست نہیں ہے، اور صرف اس کا یہ مطلب جو میری دانست میں نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ فیصلہ تو برقرار رہے گا بندیال صاحب کا اپنا، لیکن اگر پارلیمان چاہے تو وہ 2/3 سے اس 62(1)(f) کو ریپیل کر سکتی ہے یا امینڈ کر سکتی ہے. جیسا کہ آپ نے خود حوالہ دیا عمر عطا بندیال صاحب کے فیصلے کا، 2018 کا یہ فیصلہ ہے کہ عدالتی ڈکلیریشن برقرار رہے گا. تو 62(1)(f) کے تحت نااہلی برقرار رہے گی، یعنی بادی النظر میں سپریم کورٹ نے از خود یہ گنجائش رکھی تھی کہ اگر عدالت اپنے ڈکلیریشن پر نظر ثانی کرے تو نااہلی ختم ہو بھی سکتی ہے. اس کا مطلب کچھ اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل عدالت نے آج کی تاریخ میں کسی ایک ایونٹ پہ ڈکلیریشن دے دیا، اور کل کو عدالت کے سامنے ایسے حقائق رکھے جاتے ہیں جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ بنیادی حقائق موجود نہیں ہیں جن کی بنیاد پہ عدالت نے وہ ڈکلیریشن دیا تھا، یا سبسیکوینٹ کوئی ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جس سے بنیادی طور پہ جو وہ ایونٹس تھے واش آف ہو جاتے ہیں، تو اس ایسے ایونٹ کو یا ایسے ٹرانزیکشن کو یا ایسے کیس کو عدالت جو ہے اس کا اپنا ڈکلیریشن ریورس کرنے کا اس کے پاس استحقاق ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے آٹومیٹکلی کہ بندیال صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے جو 2018 کا فیصلہ دیا تھا تو میں اس کو ریویو کرنے جا رہا ہوں. نہیں، ایسی میرا خیال میں مجھے تو ایسی بات نہیں لگتی. اچھا، یہ بھی فرمائیں کہ اگر عدالت جو ہے وہ اس معاملے پر نظر ثانی کرتی ہے یا پارلیمنٹ اس پر مزید قانون سازی کرتی ہے، تو ماضی میں 62(1)(f) کے تحت جو فیصلے آئے، مثال کے طور پر نواز شریف صاحب کی سزا ہے یا جہانگیر ترین صاحب کی نااہلی، تو ان فیصلوں پر بھی اطلاق ہوگا اب اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے، چاہے وہ عدالت کے ذریعے سے ہو یا وہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہو. دیکھیے، بہت ہی مسعود آپ کا ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس پہ ایک پوری جورسپروڈنس موجود ہے، پاکستان کی، انڈیا کی، انگلینڈ کی، امریکہ کی، کینیڈا کی، اور وہ بنیادی پرنسپل میں آپ کو بتاؤں وہ کیا ہے. اگر کوئی ایسا لیجسلیشن ہوتا ہے جو کہ کسی ججمنٹ کو انویلیڈیٹ کرتا ہے، تو اس لیجسلیشن نے وہ جو بنیادی ڈیفیکٹ پوائنٹ کیا گیا ہے ججمنٹ میں، جب تک اس کو دور نہیں کیا جائے گا تو اس قسم کا لیجسلیشن ویلڈ نہیں ہوتا. اب یہاں پہ سچویشن اس طرح کی ہے کہ ہر کیس کی صحت الگ ہے، نوعیت الگ ہے، چاہے وہ جہانگیر ترین ہو، نواز شریف صاحب ہوں، یا واڈا صاحب ہوں، یا اور کوئی بھی ہو. میں کسی ایک کیس کی بالکل اتنی سی بھی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل جورسپروڈینشل بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیگل بات کر رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ اگر تو پارلیمان جو ہے، دیکھیے یہ صرف قانون سازی سے نہیں ہوگا، اس میں ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 2/3 کا لانا پڑے گا. 2/3 کے امینڈمنٹ سے اگر کوئی امینڈمنٹ یا چینج یا ریپیل 62(1)(f) میں ہوتی ہے، تو پھر یہ دوسرا فیصلہ جو تعین کرنا پڑے گا پارلیمنٹ کو کہ اس امینڈمنٹ کا کس ڈیٹ سے اطلاق ہونا ہے. اگر اس امینڈمنٹ کا آج کی ڈیٹوں سے اطلاق ہونا ہے تو پھر اس پہ ایک نئی بحث چھڑتی ہے کہ جہانگیر ترین اور نواز شریف صاحب کے کیسوں پر اس قسم کا امینڈمنٹ ریٹرو ایکٹیولی لگے گا یا نہیں لگے گا.
تو قانون جو بھی بنے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تھرو تو اس کے اندر بہت احتیاط سے اس کی ڈیٹ ریٹرو ایکٹیویٹی کی ہے، کون سی ڈیٹ ہے، پھر اس میں ایک دوسرا ایشو ہے کہ یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے یا نہیں، یا پرسپیکٹیولی ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی دقیق اور مشکل، آپ سمجھیے روزانہ ہم اس قسم کے کیسز جب آتے ہیں ہمارے پاس تو عدالت کو بھی بڑی پرابلم آتی ہے. تو یہ سارا کا سارا ڈپینڈ کرے گا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کب آتی ہے، اس کے اندر کیا لینگویج وہ امپلائی کرتے ہیں پارلیمنٹیرینس، اور کس ڈیٹ سے ایسے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو افیکٹو بنایا جائے گا. اچھا، اور اگر پارلیمنٹ تاحیات نااہلی کی جگہ ایک مدت کا تعین کر دے تو پھر بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ وہ کر سکتی ہے، نہیں وہ کر سکتی ہے، لیکن اگر تو پروسپیکٹیولی کرنا ہے، یعنی آگے جتنے ایونٹس آنے ہیں اس کے لیے کرنا ہے، وہ تو بآسانی ہوتی ہے. کیا ان ٹرانزیکشنز کے لیے کرنا ہے جو کہ آلریڈی ایکٹ کمٹ کیا جا چکا ہے، یا ان چیزوں کے لیے کرنا ہے جن کے لیے ایکچولی سزائیں ہو چکی ہیں یا آرڈر پاس ہو چکا ہے؟ اب جیسے این آر او کیس تھا، این آر او کیس کیا تھا؟ این آر او کیس میں جو پینڈنگ پروسیڈنگز تھیں یا جو ججمنٹ بھی پاس ہو گئے تھے تو اس کو این آر او نے ختم کر دیا تھا. سپریم کورٹ نے یہی کہا کہ یہ سارا پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن آپ یہ نہیں کر سکتے، ریٹرو ایکٹیولی بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ان تمام فیصلوں کی ہوتے ہوئے یہ ایک بہت مشکل چیز ہے. اس کو بہت دیکھ کے کرنا ہے. پہلے انٹینشن پارلیمنٹ کا کیا ہے، وہ انٹینشن سمجھنا چاہیے. 2/3 میجورٹی ہے نہیں ہے اس کو سمجھنا چاہیے. اور تھرڈلی پھر اس ایسی امینڈمنٹ کا جو عبارت بنے، جو اس کا ٹیکسٹ بنے، وہ ایسا ہونا چاہیے جو پھر اس انٹینشن کو پراپرلی ٹرانسلیٹ کرے. اچھا سر، یہ سپریم کورٹ نااہلی کے معاملے کی تشریح پہلے کر چکی ہے، تو کیا وہ اسے ریکنسیڈر بھی کر سکتی ہے؟ دیکھیں، اب پرابلم ساری جو آئے گی، بڑی پرابلم وہ آئے گی، وہ یہ آئے گی کہ جو بندیال صاحب کا 2018 کا فیصلہ ہے، غالباً اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن اس کی ریویو بھی ڈسمس ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک. اب اس ریویو کو دوبارہ ریویو کرنے کے کیا میکانزم ہوتا ہے؟ کیا کوئی کیوریٹو ریویو فائل ہوتا ہے جس کی لوگ جو ہے مزاحمت کرتے ہیں، یا کوئی نئی پٹیشن آتی ہے اور نئی پٹیشن میں ایک لارجر بینچ بنتی ہے اور اس میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے، تو کیا وہ پھر جو فیصلہ آلریڈی ہو چکا ہے اس کو وہ افیکٹ کرے گا، نہیں کرے گا؟ یہ بہت کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں. یہ آسان جواب نہیں ہے مسعود. یس نو میں کوئی جواب نہیں دے سکتا. کوئی ذی ہوش وکیل آپ کو جو یہ چیزیں جانتا ہو جواب نہیں دے سکتا. سر، آج چیف جسٹس نے آرٹیکل 62(1)(f) کے حوالے سے ڈراکونین لا ہونے کے ریمارکس فیصل واڈا کی درخواست کی سماعت کے دوران دیے. تو فیصل واڈا نے تاحیات نااہلی سے متعلق الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کر رکھا ہے. کیا الیکشن کمیشن کورٹ آف لا نہیں ہے؟ دیکھیے، میں فرینکلی اسپیکنگ کہ پینڈنگ کیس ہے تو میں اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. اس میں بہت ساری جورسپروڈنس ڈیولپڈ ہے. جو صابر شاہ والا کیس ہے اس کے اندر الیکشن کمیشن کے فیصلے ہیں، اس پہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، وہ ساری جورسپروڈنس اس میں لگے گی. اور جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ڈریکونین لا ہے، دراصل یہ جو آبزرویشنز آتی ہیں بینچ کی طرف سے، یہ ہمیں بہت زیادہ اس کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے، کیونکہ بہت سی چیزیں کیونکہ ایک کیس کی ڈائنامکس ہوتی ہے، اس ڈائنامکس کے حساب سے، ان آرگیومنٹس کے حساب سے سوال جواب ہوتا ہے، اس کانٹیکس میں جج بات کرتا ہے. تو لہٰذا جب کوئی ریٹن آرڈر اس کا آ جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ جسٹس بندیال کے دماغ میں کیا ایکچوئل بات تھی. اس سے پہلے کوئی سحر حاصل گفتگو یا کنکلوسیو گفتگو کرنا بہت مشکل ہے. جو کیس کی آپ بات کر رہے ہیں میں اس پہ کامنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا، بالکل پینڈنگ ہے، پرسوں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیس کی بات میں آپ سے نہیں کرتا. مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کیا کسی ممبر پارلیمنٹ کو آرٹیکل 62(a) کے تحت تاحیات 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دے سکتا ہے؟ میرے پاس اس کا بڑا کلیئر جواب ہے، لیکن میں جان کے اس لیے جواب نہیں دوں گا کیونکہ جو پرسوں کیس لگا ہے واڈے کا، تو اس کے اندر ڈائریکٹلی یہ ایشو ہے، اور لہٰذا مجھے ذرا سا بڑا محتاط ہونا چاہیے. میں 3 دفعہ لا منسٹر رہ چکا ہوں، مجھے بڑا محتاط ہو کے
کوشش کرنی چاہیے. انسان ہوں, کبھی سلپ آف ٹنگ ضرور ہو سکتا ہے, لیکن میرے خیال میں مجھے آئی ہیو گاٹ ٹو بی لٹل کیئرفل کہ میں جو آپ جس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں, آپ کہہ ضرور رہے ہیں کہ میں کسی کیس کی بات نہیں کر رہا, لیکن ایکچولی اس کیس کی ہی بات آپ کر رہے ہیں. چلیں بہتر. میں آپ کو ایک نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے مریم صاحبہ کا ایک شارٹ سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو. کیس وہ میرا تھا, لیکن اس سے زیادہ بے گناہی میاں نواز شریف کی ثابت ہوئی ہے, کیونکہ میاں نواز شریف پر کیس ہی یہ تھا کہ جس کیس میں وہ بیچاروں ان کو سزا ملی ہے, ان پر کیس ہی یہ تھا کہ پراپرٹیز ان کی ہیں جو ان کی نہیں نکلی. نواز شریف کا راستہ اب الحمدللہ صاف ہے, صرف اب ایک ایپلیکیشن دینی ہے کورٹ میں کہ کیونکہ یہ ثابت نہیں ہو سکا جو ان پہ جھوٹا الزام لگایا گیا تھا, ہم دیں گے ایپلیکیشن, لیکن ٹائمنگ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, میاں صاحب اب خود کریں گے, لیکن وہ بہت جلد اپنے وطن واپس آئیں گے. اچھا, جیسے مریم فرما رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنی واپسی کے فیصلے کی تاریخ کا تعین خود کریں گے, خود یہ فیصلہ کریں گے, مگر ان کے واپسی کی راہ میں دو معاملات ہیں, ایک العزیزیہ کیس ہے اور ایک ایون فیلڈ. تو یہ کتنی بڑی رکاوٹ ہیں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کی راہ میں, ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ دیکھیے, میں بذات خود اپنی پرسنل کیپیسٹی میں, میری پارٹی ایم کیو ایم پاکستان, ہم نواز شریف صاحب کو بھی بہت اچھا سمجھتے ہیں, ہم مریم بی بی کو بھی بڑا اچھا سمجھتے ہیں, ان دونوں کو ہم سمجھتے ہیں وہ اچھے لیڈران ہیں, پاکستان کے اچھے اسٹیٹس مین ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, میرے حساب سے یہ ایک بڑے آبسٹیکلز ہیں نواز شریف صاحب کے سامنے, اور میں صرف ایک ہی گزارش کر سکتا ہوں, کیونکہ میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئے ضرور, بالکل میرا دل یہ ہے, میرے پارٹی لیڈر خالد بھائی کی بھی خواہش یہی ہے کہ نواز شریف اچھے شخص ہیں, ہم لوگ کے ساتھ بڑے ملنسار ہیں, کوئی اس میں دو اوپینین نہیں ہے, لیکن ایسا کوئی اسٹیپ نواز شریف صاحب کو نہیں لینا چاہیے جس میں وہ الجھ جائیں. اور یہ بہرحال یہ کیسز جب تک پینڈنگ ہے اور 62(1)(f) کی تلوار ایک طرح سے لٹکی ہوئی ہے, تو یہ ایک مشکل فیصلہ ہوگا نواز شریف صاحب کے لیے اور پی ایم ایل این کے لیے اور مریم صاحبہ کے لیے. اور اس کے علاوہ سوائے اس کے کہ ہماری اچھی تمنائیں پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں, ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی مشکلات میں مزید آسانی ہو, لیکن ذرا دیکھ بھال کے کیجیے گا کہ ایسا نہ ہو کسی غلط ایڈوائز, لیگل ایڈوائز کے اس میں کہیں پھنس نہ جائیں, کوئی اور ایسی چیز نہ ہو جائے. آپ مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ جب تک یہ لیگل معاملات حل نہ ہو جائیں جب تک واپس نہ آئیں؟ نہیں آنا چاہیے, اتنا کلیئر نہیں ہے. یہ پی ایم ایل این زبردست کیمپین کرے, زور سے الیکشن جیتے, پی ایم ایل این اس کے اتحادی زور سے 2/3 میجورٹی لیں, کلیئر پراپر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو, صحیح ٹیکسٹ اس کا ہو, صحیح کلیئرٹی کے ساتھ ہو, اس کے بعد آئیں, مطلب اس سے پہلے آئیں, پھر کسی اور ایشو میں نہ پھنس جائیں, کوئی اور ایسا ایشو نہ ہو. اور بہرحال میری دانست میں تو یہی ہے, باقی تو وہ زیادہ میچورڈ آدمی ہیں, بڑے ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں. مریم صاحبہ بہت بڑی سیاستدان ہیں, اچھی لیڈر ہیں, کراچی والوں کو بہت پسند ہیں مریم صاحبہ بھی, ایم کیو ایم والوں کو, تو آئی ایم شیور وہ اچھا فیصلہ کریں گے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فاروق نسیم صاحب, سابق وفاقی وزیر قانون. گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ ڈار صاحب کی واپسی ہو چکی ہے اور ان کی واپسی کے بعد ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مستحکم ہونے لگا ہے. بات ہوگی ایک بریک کے بعد. اسحاق ڈار صاحب کی واپسی سے اب تک انٹر بینک میں مسلسل 8ویں کاروباری روز ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. آج انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 84 پیسے سستا ہو کر 225 روپے 64 پیسے کا ہو گیا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی وطن واپسی کی مصدقہ اطلاعات کے بعد 22 ستمبر سے اب تک انٹر بینک میں ڈالر 14 روپے 7 پیسے سستا ہو چکا ہے اور روپیہ 5% سے زائد مستحکم ہو چکا ہے, جس کے بعد پاکستان پر بیرونی قرضوں کے بوجھ میں 1800 ارب روپے کی کمی. جبکہ وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار کا دعویٰ ہے کہ اس وقت بھی ڈالر کی اپنی حقیقی قدر پر خرید و فروخت نہیں ہو رہی, بلکہ انشاءاللہ ڈالر 200 روپے سے بھی نیچے آئے گا.
یقیناً ڈالر 200 روپے سے کافی سستا ہونا چاہیے. سٹہ بازوں اور حوالہ ہنڈی مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہونا چاہیے. ڈار صاحب اپنی حکمت عملی تیار کر چکے ہیں. ایسی پالیسیاں بھی ضرور مرتب ہونی چاہیے مگر شاید ایسا ممکن نہیں. سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ ڈالر 200 روپے سے نیچے آنا لوگوں کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے لیکن عملاً ایسا ممکن نہیں. مفتاح اسماعیل نے سوال کیا کہ ہمارے پاس مارکیٹ میں ڈالر پھینکنے کے لیے زر مبادلہ نہیں تو پھر روپیہ کیسے مستحکم ہو سکتا ہے. گو کہ مفتاح اسماعیل کی جانب سے ڈالر 200 روپے سے نیچے آنے میں حائل رکاوٹوں سے متعلق یہ تبصرہ ڈار صاحب کے کل ان کے بارے میں موقف سے 3 ہفتے پہلے کی بات ہے لیکن فی الوقت یہ مفتاح اسماعیل کا اسحاق ڈار کو ترکی و ترکی جواب لگتا ہے. اہم سوال یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختاری کے قانون کی موجودگی میں کیا وزارت خزانہ اور اسحاق ڈار صاحب کے پاس یہ مینڈیٹ ہوگا کہ وہ روپے کی قدر اور ایکسچینج ریٹ کے تعین میں مداخلت کر سکیں, کیونکہ نئے قانون کے تحت اسٹیٹ بینک ایکسچینج ریٹ اور شرح سود سے متعلق مکمل آزادانہ فیصلے کرنے میں بااختیار ہے. تاہم قابل غور بات یہ ہے کہ نئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اسٹیٹ بینک کے قانون میں تبدیلی کا بھی عندیہ دے دیا ہے. اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے قانون میں تبدیلی یا آئی ایم ایف کی آمادگی کے بغیر پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی سے متعلق اسحاق ڈار صاحب کے فیصلے اپنی جگہ پر. حقیقت یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں رہتے ہوئے پاکستان کو معاشی فیصلوں میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا. کل میڈیا سے گفتگو میں آئی ایم ایف کی پاکستان میں نمائندہ ایسٹر پیریز نے کہا کہ پاکستان فی الحال قرض پروگرام بحالی کے تمام وعدوں کا پابند ہے. ان کا کہنا تھا کہ سیلابی نقصانات کی تشخیص کے بعد کسی نئی پالیسی پر بات چیت ہو سکتی ہے. گویا آئی ایم ایف فوری طور پر پاکستان کو معاشی شرائط میں کسی رعایت دینے پر راضی نہیں. تاہم وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ انہیں آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا آتا ہے. ڈار صاحب کے تجربے اور صلاحیتوں کا امتحان صرف آئی ایم ایف کو منانے پر ختم نہیں ہوگا بلکہ ملک میں آسمان چھوتی مہنگائی کو قابو کرنا ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. اہم بات یہ ہے کہ کمپنیاں ہوں یا امپورٹرز یا پھر تاجر سب اپنی مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کا سب سے بڑا جواز دیتے ہیں. وہ یا تو ڈالر ہوتا ہے یا پیٹرول اور ڈیزل کے نرخوں میں اضافہ. اب ڈالر اور پیٹرولیم مصنوعات دونوں سستی ہوتی جا رہی ہیں. دیکھنا ہے کہ ڈار صاحب مہنگائی کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. اس تمام معاملے پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شبر زیدی صاحب, فارورڈ چیئرمین ایف بی آر. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر ڈار صاحب جب سے واپس تشریف لائے ہیں کوئی 14 روپے سے زیادہ کی کمی ہو چکی ہے ڈالر کی قیمت میں, مگر ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 200 روپے سے بھی کم پر آئے گا ڈالر. کتنا حقیقی دعویٰ ہے یہ ڈار صاحب کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ڈالر کی انکریز تھی اوور دا لاسٹ تقریباً 2 مہینے سے, اس میں بہت بڑا رول, نیگیٹو رول ایکسچینج کمپنی کا بھی تھا, حوالہ ہنڈی کا بھی تھا اور ہماری گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ بھی تھی. تو یہ تو حقیقت ہے کہ ڈار صاحب کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ان میٹر میں بہت اچھا ہے اور وہ اس کو کنٹرول کریں گے. مگر میرا ذاتی ویو ہے کہ جو ان کے پاس اسپیس ہے وہ اب وہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں جس وقت وہ پاکستان سے باہر گئے تھے یا جس اکنامی کو وہ چلاتے رہے ہیں. تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا اسپیس ملا ہے, آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ڈالر کو لے کر آئیں گے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آرٹیفیشل طریقے سے اب کسی طریقے سے بھی ڈالر کو آپ نیچے نہیں لا سکتے اگینسٹ روپی. اب فیصلہ یہ کرنا ہے ہمیں مسعود صاحب کہ ہماری ملک کا آج ریئل ایکسچینج ریٹ کیا ہے. کوئی ہمارا معیشت دان ہمیں یہ نہیں بتا پا رہا کہ آج پاکستان کا ریئل ایکسچینج ریٹ ہونا کیا چاہیے. میرا ذاتی ویو ہے کہ وہ جو 200 روپے کی بات کر رہے ہیں ڈار صاحب وہ غلط فگر نہیں ہے. ایز اکاؤنٹنٹ میں بھی, وہ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, میں بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فگر غلط نہیں ہے. مگر جو چیز ہم بالکل لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح پکچر نہیں دے رہے کہ ہم ڈالر کا ریٹ آگے پیچھے تو کر رہے ہیں, مگر مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ڈار صاحب اگلے 23, 24, 25 میں جو ان کے پاس پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ان کو پیسے چاہیے وہ کہاں سے لائیں گے.
تو میں تو آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان آہستہ آہستہ ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اگر کوئی سبٹینٹیو ہمیں ایڈ نہیں ملی یا ہمیں کوئی بڑا رول اوور نہیں ملا تو ہم 23-24 میں شدید مشکلات میں چلے جائیں گے۔ آپ تو صاحب آپ تو بہت آگے کی بھی بات کر رہے ہیں، میں تو ابھی وہ بات کر رہا ہوں جو اسحاق ڈار صاحب ابھی فرما رہے ہیں۔ آپ نے بھی کہا کہ ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے، میں نے کہا نا، ہمارے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی یہ ممکن نظر نہیں آتا، کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے پاس جو ریزروز ہیں وہ $8 ارب ہیں، پیسہ نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ دیکھیں میری بات سمجھنے جی نہیں، دیکھیں میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، ہم ریزرو میں سے پیسے بازار میں نہیں ڈال سکتے، وہ پاسبل نہیں ہے، مگر ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں حوالے کا بہت بڑا کاروبار ہے جو ڈالر کے بیلنس کو آگے پیچھے کرتا ہے۔ اگر حوالے والے کاغذ کو ہم مینیج کر لیتے ہیں تو ہم ڈالر کو مینیج کر لیں گے اور ہم تھوڑا ریٹ کو ایکسچینج ریٹ کو مینیج کر لیں گے۔ مگر میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں ہو رہی ہے، یہ صرف شارٹ ٹرم بہت معمولی سے فرق کی بات کر رہے ہیں۔ ڈالر کا ریئل ویلیو جو ہے پاکستان کا وہ گریجولی گرنا ہے، اور اس کو آپ امپروو نہیں کر سکتے جب تک آپ سبسٹینشل نہیں لیں۔ تو میں صرف یہ کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ڈار صاحب جو ساری باتیں کر رہے ہیں، یہ آپ کو 10-15-20 دن بعد اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی، اور یہ بات حقیقت سامنے آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہو، مگر مسعود صاحب میں آپ کو حقیقت اس سے آگے بتا دیتا ہوں، جو پوزیشن آئے گی وہ آپ کو اس وقت سامنے آئے گی جب ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کا امریکہ سے واپسی ہوگی، اور ہمیں کس طرح کا اسٹیٹمنٹ وہاں سے ملتا ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ پاکستان میں ڈالر روپی کی پیریٹی کیا ہوگی۔ جو گریمک یا جو طریقہ ڈار صاحب نے ڈالر کو مینیج کرنے کا ہے، اس کے طریقے میں وہ اپنی پوزیشن $15 وہ کر چکے ہیں، میرے اندازے میں $7-8 کا وہ اور نیچے لے آئیں گے، اس کے بعد یہ اس کو کم نہیں کر سکیں گے، اور اس کے بعد ہمیں ریئلسٹک ریٹ کے ساتھ بات کرنی پڑے گی۔ مگر اس ٹائم پہ آنے کے بعد پاکستان میں ڈالر روپی کے اویلیبلٹی کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ بالکل جیسا آپ نے کہا کہ بہت مشکل ہے کہ ڈار صاحب جو ہیں وہ زیادہ کمی لا سکیں۔ اسٹیٹ بینک کا قانون بھی ایک رکاوٹ ہے ڈار صاحب کی فیصلہ سازی کے معاملے میں، اور وہ مشروط ہے ہماری IMF کی شرائط کے ساتھ۔ اسٹیٹ بینک کا قانون اگر رکاوٹ نہیں بھی ہونا تو ان کے پاس پیسے نہیں ہے نا جی۔ اسٹیٹ بینک کے پاس تو ڈالر ہے ہی نہیں، اسٹیٹ بینک کے پاس تو ہیں ہی $10 بلین، اور وہ بھی وہ ہیں جو ہمارے پرائیویٹ اکاؤنٹس کے پیسے ہیں، تو وہ تو اویلیبلٹی ہے ہی نہیں نا جی۔ وہ جو پہلے وہ ہوتا رہا ہے وہ نہیں ہے۔ میں پھر آپ کو دوبارہ سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کو ڈفرینس نظر آ رہا ہے اس وقت، جو نظر آ رہا ہے، یہ اسٹیٹ بینک کی انٹرونشن سے نہیں ہو رہا ہے، یہ ایکسچینج کمپنی، حوالہ اور بینکوں نے جو اسپیکولیشن کی ہوئی تھی اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور PMLN اپنی سیاسی پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے مفتاح صاحب کو قربانی کا بکرا بنایا ہے، اور وہ ایک پولیٹیکل گیم کھیل رہے ہیں اکنامکس کے ساتھ۔ اور میرا ذاتی ویو ہے، میں ڈار صاحب کی برائی نہیں کہہ رہا، ڈار صاحب کو چاہیے کہ پاکستانی لوگوں کو حقیقت بتائیں اور یہ سمجھائیں کہ اصل پوزیشن پاکستان کی کیا ہے، کیونکہ جب بھی یہ PMLN کی گورنمنٹ گئی ہے اس کے بعد ہمیں ہمیشہ 25% پہ ڈالر کو ڈیپریشیٹ کرنا پڑا ہے۔ تو یہ آرٹیفیشلٹی پہلے بھی مینیج ہوتی رہی ہے، اس کو نہیں کیا جائے اور ڈالر کو ریئلسٹک ویلیو پہ رکھا جائے۔ مگر میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اب ان کے پاس اسپیس ہے ہی نہیں، وہ $5-10 سے کم اور نہیں کر سکیں گے اس کو۔ بالکل ٹھیک، اور آپ جیسا ذکر کر رہے ہیں حوالہ ہنڈی وغیرہ کا، اس پر جو کنٹرول وہ کر سکتے ہیں، اسپیکولیشنز پر وہ کر لیں۔ ایک اور اہم معاملہ شبیر عزیز صاحب وہ یہ کہ ہمارا جو IMF کے ساتھ پروگرام ہوا وہ بڑی مشکل سے ہوا، مفتاح اسماعیل صاحب کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑے، وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں ناک سے لکیریں نکلوائی گئیں۔ اب اسحاق ڈار صاحب نے IMF سے بات کیے بغیر جو لیوی بڑھانے کی شق تھی IMF کے ساتھ معاہدے میں، اس پر عمل نہیں کیا، اور اب وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے قانون میں بھی وہ کچھ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں IMF کو ڈیل بھی کر لوں گا۔ تو یہ ان کے اعتماد کی وجہ کیا ہے اسحاق ڈار صاحب کے، کہ پاکستان کو ابھی چند مہینے پہلے تو بڑی مشکلات ہو رہی تھی لیکن اس وقت اسحاق ڈار صاحب بڑے پر امید ہیں؟ اس کی اعتماد کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ چینج ہوئی تھی اس وقت
پاکستان ایز اے اسٹیٹ امریکن گورنمنٹ کے رائٹ سائڈ پہ نہیں تھا اور پاکستان گورنمنٹ واز آن دا لیفٹ سائڈ آف USA. In the last 4 months there have been negotiation where the Americans have slightly agreed to be on right side of Pakistan. اور اب جو چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کا دورہ ہے اس کے بعد پاکستان کی پوزیشن مزید بہتر ہوگی. تو اسحاق ڈار صاحب کا جو آپٹیمزم ہے وہ بیسڈ آن اکنامک بیسز نہیں ہے, اور بیسڈ آن امریکن پاکستان ریلیشن شپ ہے, کیونکہ امریکنز اگر پاکستان کو ایک اسپیس دلوانے کی کوشش کریں گے جو وہ پیرس کلب کے تھرو دلوا سکتے ہیں تو پاکستان میں $1 کی اسٹیبلٹی آ جائے گی. اور میرا ذاتی خیال ہے کہ ڈار صاحب اسی پہ ریلائی کر رہے ہیں. اس کی بیسز پاکستان کے فنڈامنٹلز آف اکنامکس نہیں ہے بلکہ اس کی بیسز پاکستان USA ریلیشن شپ ہے, کیونکہ IMF جو بھی کرتا ہے وہ کرتا ہے جو امریکہ کی بلیسنگ ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا شبیر صاحب, اگر میں آپ سے کہوں کہ موجودہ اسپیس میں ڈار صاحب کو کون کون سے اکنامک میجرز فوری طور پر لینے چاہیے, آپ کا مشورہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, میں جس طرح پہلے بات کر رہا تھا, ڈار صاحب یا مفتاح اسماعیل یا شوکت ترین ریلیونٹ نہیں ہے. اور میں دوبارہ آپ کی بات سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے فورن کرنسی اکاؤنٹ کے حالات 23, 24, 25, 26 میں جو IMF نے رپورٹ دی ہے اس کے حساب سے پاکستان ڈیفینیٹ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اگر ڈار صاحب بھی اکاؤنٹنٹ ہیں, میں بھی اکاؤنٹنٹ ہیں, مجھے وہ سمجھا دیں کہ یہ کیسے بیلنس ہو رہا ہے, میں مان لوں گا. تو اگر ڈار صاحب کو امیڈیٹلی پاکستان کو فیوچر ڈیفالٹ سے بچانا ہے, دیکھیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں محسود صاحب ہو کیا رہا ہے. یہ گورنمنٹ میکسیمم سپٹمبر 2023 تک ہے, وہ لانگ ٹرم ویو نہیں لے رہے ہیں, یہ شارٹ ٹرم ویو لے رہے ہیں کہ جی ابھی ہمیں الیکشن میں جانا ہے یا گورنمنٹ کو اسٹیبلائز کرنا ہے. لانگ ٹرم ویو میں پاکستان کے لیے یہ چاہیے ہمیں کہ ہم اپنا امپورٹ کا بل, اسپیشلی انرجی سائڈ کا بل سبسٹینشلی کٹ ڈاؤن کریں اور اپنی امپورٹ کو سبسٹینشلی کٹ ڈاؤن کریں, بازاروں کو بند کریں, بجلی کی کنزروینسی کریں, پیٹرول کی کنزروینسی کریں اور ہیوی گاڑیوں کی امپورٹ کو بند کریں, جو ہم کوئی نہیں کر رہے. آج آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک اشتہار نظر آئے گا FPCCI کا, وہ بڑے خوش ہیں کہ امپورٹر بڑے خوش ہیں کہ پاکستان میں ڈالر کم ہو گیا, امپورٹ وائبل ہو گئی. یہ اس طرح چلنے والا کھیل نہیں ہے, یہ شارٹ ٹرم میجر ہے, اس طرح کوئی کام نہیں ہوگا. ڈار صاحب کو چاہیے کہ وہ لانگ ٹرم بات کریں, اور میں سمجھتا ہوں جب چیف آف آرمی اسٹاف صاحب واپس آئیں گے تو ایک میسج ملے گا اس گورنمنٹ کو بھی کہ ہم شارٹ ٹرم کھیل کھیلنا چاہتے ہیں یا ہم لانگ ٹرم کھیل کھیلنا چاتے ہیں. شارٹ ٹرم کھیل کھیل لیں گے, ٹھیک ہے, آج شاید ڈالر کو 190 روپے بھی لے آئے, 195 بھی لے آئے, مگر جس دن یہ گورنمنٹ جائے گی اس دن یہ 35% ڈیویلویشن ہو جائے گی. تو کیا پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ سپٹمبر 2023 میں 35% ڈیویلویشن ہو جائے اور ہم ڈیفالٹ میں چلے جائیں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے لیے یہ بہتر ہے کہ آج ہم میڈیم ٹو لانگ ٹرم پالیسی رکھیں اور یہ سیاسی فیصلے اور یہ سیاسی باتیں کرنا بند کریں اور اکنامکس کے اوپر کنسنٹریٹ کریں. یہ کہنا کہ میں جانتا ہوں یا آپ جانتے ہیں یہ ریلیونٹ نہیں ہے. جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے, جو سامنے وہ سب کے سامنے ہے, جو فیکٹس اینڈ فیگر ہیں وہ اپنے وہ سب کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. آپ IMF کی رپورٹ پڑھ لیں جو انہوں نے مئی دی تھی, اس میں پاکستان کی کتابیں بیلنس نہیں ہو رہی ہیں. تو اب وہ بیلنس ہمیں چاہیے کہ ہم بیلنس کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ ہم کوئی آرٹیفیشل سسٹم چلائیں. اچھا شبیر صاحب, اس گو کہ اس دفعہ انفلیشن کے نمبرز کم آئے ہیں لیکن ابھی فلڈ امپیکٹ جو ہے وہ نہیں آیا ہے, تو آنے والے دنوں میں انفلیشن کتنا بڑا چیلنج ہوگا ڈار صاحب کے لیے یا پاکستانی اکانومی کے لیے؟ دیکھیں انفلیشن تو بڑا چیلنج ہے, مگر آپ نے صحیح کہا کہ جب ڈالر کی ویلیو نیچے آتی ہے تو پاکستان میں انفلیشن نیچے آتی ہے. مگر میرا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں ہمیں اکنومی کا جو ہمارا جو انفارچونیٹ پارٹ ہے کہ ہماری اکنومی کی گروتھ جب بھی آتی ہے وہ امپورٹ بیسڈ ہو جاتی ہے اور ہم امپورٹ کے بیلنس کو مینیج نہیں کر سکتے. تو اگر ہماری جو سیلاب آ گیا ہے آلریڈی اور ہماری گروتھ ریٹ جو ہے وہ 3% سے کم ہونے جا رہی ہے تو اور ہماری ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے, سپلائی کم ہو رہی ہے, تو انفلیشن تو آئے گی اور انفلیشن کو آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. مگر انفلیشن میں آپ نے صحیح کہا کہ ڈالر کی اسٹیبلٹی تھوڑا سا پازیٹیو سائڈ ہوگی, مگر انفلیشن میں آگے 20% پلس دیکھ رہا ہوں اور ہمیں اس کو امیڈیٹلی کرٹیل کرنا چاہیے. مگر میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پالیسی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ شارٹ ٹرم ہے, الیکشنرنگ پالیسیز ہیں, اس کو ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں اس سے آگے نکلنا چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان کے لیے لانگ ٹرم اور میڈیم میں اچھی بات نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ جناب شبر زیدی صاحب، سابق چیئرمین FBR ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ سے اجازت چاہیے، اللہ حافظ۔